मेरा नाम अनीला है। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन बिनिश की शादी थी। इसीलिए हम बहन भाइयों ने बहुत हल्ला गुल्ला मचा रखा था। वो हम सब बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और उसके बाद मेरा नंबर आता था। उसके बाद मुझसे छोटी दो बहनें और एक भाई था। हमारे घर की ये पहली शादी थी। आज मैंने सोच रखा था कि मैं अपने जीजू के जूते चुराई की रस्म में उनसे पूरे 50,000 लूंगी क्योंकि वो बहुत अमीर थे। मेरे जीजू बहुत अच्छे पैसे कमाते थे। मैं पीले रंग का सूट पहनकर जीजू के जूते चुराने की बातें कर ही रही थी कि तभी मामा ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे कमरे में ले गईं। मैंने गौर किया तो वो मुझे काफी परेशान लग रही थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे वो रो रही थी। मैं बोली, मम्मा क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मम्मा मेरे पूछने पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर मम्मा ने मेरे हाथ में एक खत थमा दिया था। मैंने जल्दी से वो खोल कर देखा तो वो निशा बाजी की तरफ से था। उसमें लिखा था कि मम्मा, मुझ में अब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है कि मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकूं। इसलिए मैंने उसका सहारा लिया। मैं रुमान से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। मैंने अपनी मोहब्बत पर समझौता कर लिया था, मगर आज उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से भागकर नहीं गई तो फिर वो जहर खाकर अपनी जान दे देगा। मम्मा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर अपनी मोहब्बत के साथ भाग रही हूँ। मम्मा, मैं जानती हूँ कि इस तरह से आपकी बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए और अगर हो सके तो मेरे लिए आप दुआ जरूर कीजिएगा। मैं तो अपनी बहन का खत पढ़कर कांपने लगी थी। मम्मा बोली, अनीला, क्या तुम्हें अपनी बहन के इन काले करतूतों के बारे में पहले से पता था? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मा कसम से मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, वरना मैं बाजी को कभी भी इस घर से जाने ना देती। मम्मा कहने लगी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब देखना, तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बताओ बेटी, अब इस हाल में आखिर हम लोग क्या करें? मैं मम्मा से बोली, मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप जो भी कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, अपने बाप की इज्जत अब तुम ही बचा सकती हो। अपनी कमबख्त बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे मम्मा से इस तरह की बात की कोई उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं बोली, मम्मा ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी बात मान ली और ये शादी कर भी ली तो खुद सोचिए, जब मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? वो तो मेरा जीना ही हराम कर देंगे। मम्मा कहने लगी, मगर तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। अपने बाप को बेइज्जत करना चाहती हो या फिर ये दुल्हन का जोड़ा पहन कर बैठना चाहती हो? मैंने दुल्हन के जोड़े की तरफ देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मुझे अपने बाप की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी ही पड़ी। इतना धोखा तो ससुराल वालों को देना ही था क्योंकि मैं मजबूर थी। आखिर मैं करती भी तो क्या? मैंने अपने ससुराल में घूंघट नहीं हटाया। मैं घूंघट के अंदर छुपी सारी रस्मों में रोती रही थी। मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही थी कि जब मेरा दूल्हा घूंघट उठाएगा तो वो मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। कहीं जिल्लाद की तरह मेरे ऊपर हाथ ना उठा दे। वो अपने घर वालों को कमरे में बुला लेगा और फिर ये सब मुझ पर बड़ी तेजी से टूट पड़ेंगे। यही सोचकर मैं रोती रही थी। खैर, मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे रुखसत कर दिया था। वो नहीं जानते थे कि मैं वनीशा नहीं बल्कि अनीला हूँ। कुछ ही देर के बाद मैं रुखसत होकर रुमान के घर आ चुकी थी। मेरी सास मुझे मेहमानों के बीच में बिठाकर कुछ रस्में पूरी करना चाहती थी। मैंने सर दर्द का बहाना बना लिया और रुमान से कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। रुमान ने अपनी माँ से कह दिया कि आप बाकी रस्में सुबह कर लीजिएगा। उन्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ। मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। थोड़ी देर के बाद ही रोमान भी कमरे में आ गए। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट पलट दिया। वो मुझे देखकर एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गए थे। वो तो कुछ बोलने की भी हालत में नहीं थे। फिर उन्होंने बड़ी देर के बाद जो लफ्ज़ कहे वो मेरे दिल को सुन करने के लिए काफ़ी थे। वो बोले, तुम वनीशा की छोटी बहन अनीला हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। मैं रोते हुए बोली, वनीशा आज घर से भाग गई है। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती है। मम्मा ने ही उनका खत मुझे ला कर दिया था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और इसीलिए उसके साथ घर छोड़कर जा रही है। उस टाइम मम्मा बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्हें पापा की इज्जत की फिक्र थी, इसीलिए उन्होंने मेरे सर पर दुल्हन का दुपट्टा डालकर मुझे स्टेज पर बिठा दिया। रुमान अपना सर पकड़ कर बैठ गए। वो बोले, अच्छा
جب تم نے نکاح کے وقت وہ الفاظ بولے تھے تو مجھے تھوڑا سا شک تو ہوا تھا کہ وہ ونیشا کی جگہ انیلا کا نام کیوں لے رہے تھے، مگر اس وقت مجھے ایسا لگا کہ یہ شاید میرا وہم ہے۔ میں بولی، جی مما نے ہی مولوی جی سے بات کی تھی، مولوی جی کو ان سب چیزوں کے بارے میں سب پتا تھا، اسی لیے میری شادی مولوی جی نے میرا ہی نام لے کر کروائی۔ مما نے شادی کے ٹائم کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا تاکہ کھانے کی وجہ سے کسی کا نام کی طرف کوئی دھیان ہی نہ جائے۔ رومان نے سر ہلا دیا اور پھر بولے، تم اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا کیا؟ میں بولی، مجھے یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں، اس ٹائم مجھے جو چیز ڈرا رہی تھی وہ یہ کہ اب آپ اور آپ کی فیملی میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ رومان کہنے لگے، انیلا تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، اس بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے اپنی بہن کی غلطی کو سدھارنے کے لیے خود کو قربان کر دیا، تم نے اپنے ماں باپ کو بدنامی سے بچا لیا، اور اگر آج بارات خالی واپس لوٹتی تو یقیناً ہماری بھی بہت بدنامی ہو جاتی۔ تم نے ہمیں بھی تو بدنامی سے بچا لیا ہے۔ رومان کہنے لگے، انیلا تم ایک اچھی خاصی پیاری لڑکی ہو، مجھے تمہیں اپنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو رومان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی، کیا کوئی سچ میں اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ میں بھی اب ذرا تسلی میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر رومان نے مجھے اپنا موبائل فون دیا اور کہنے لگے، تم آرام سے اپنے گھر بات کر لو اور اپنی ماں کو ساری بات بتا دو کہ مجھے اب سچائی کا پتہ چل چکا ہے اور وہ پریشان نہ ہوں، انہیں دلاسا دے دو۔ رومان کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ جب میں نے مما کو فون کیا تو وہ رونے لگی اور بولی، جب سے تم رخصت ہو کر گئی ہو میں تو سولی پر لٹکی ہوئی ہوں، اچھا ہوا کہ تم نے مجھے فون کر کے اپنے بارے میں بتا دیا۔ سچ جاننے کے بعد رومان نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، مگر جب میری اصلیت گھر والوں کے سامنے کھلی تو سب نے بہت اعتراض کیا۔ میری ساس تو کہنے لگی، بیٹا اسے ابھی کے ابھی ڈیورس دے کر گھر سے نکال دو، اس کے ماں باپ کو بھی تو پتا چلے کہ یہ دھوکہ نہیں چلتا، یہ رشتہ ہوا ہو جیسے ہم سبزی منڈی سے سبزی لینے گئے ہوں، ہمیں دکھایا کچھ اور گیا اور پیک کر کے کچھ اور دے دیا گیا ہو۔ تب رومان نے ہی سب کو تسلی دلوائی اور اس نے سب سے کہا، مجھے انیلا ونیشا سے بھی زیادہ اچھی لگی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے بھی اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ خیر رومان نے بہت بڑی ریسیپشن پارٹی رکھی اور یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہو گیا تھا۔ پارٹی کے بعد سب مہمان چلے گئے تو میں نے محسوس کیا کہ میری ساس ابھی بھی مجھ سے کھچی کھچی تھی۔ رومان نے اپنی ماں کو مجبور کر دیا کہ وہ میرا خیال رکھیں۔ آخر کار میری ساس کا بھی آہستہ آہستہ دل پگھل ہی گیا۔ اب ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر رومان یوپی میں اسپیشل پولیس فورس میں ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ اسپیشل والوں کی تو کبھی بھی چھٹی ہوتی ہی نہیں تھی اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ انہوں نے مجھے ہر خوشی دی تھی، وہ کبھی مجھے گھمانے لے جاتے تو کبھی شاپنگ کروانے لے جاتے۔ میری زندگی بہت حسین چل رہی تھی۔ پھر وہ اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ رومان کے جانے کے بعد بھی میری ساس میرے ساتھ بہت اچھے سے رہتی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، بہو میرا بیٹا تو اب ڈیوٹی پر چلا گیا ہے لیکن تم نے خوشخبری ابھی تک نہیں سنائی ہے۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ ابھی تو کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ مایوس ہو گئی اور کہنے لگی، بہو میرے بیٹے کی ڈیوٹی بہت خطرناک علاقوں میں ہوتی ہے اور اس کے دشمن بھی کافی بن گئے ہیں کیونکہ وہ رشوت بھی بالکل نہیں لیتا اور وہ بہت نیک لڑکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہزاروں سال جیے، مگر میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ جہاں فرض کی بات ہے وہ ایک پل کے لیے بھی دری نہ کرے اور اپنی جان کی بازی لگا دے، اس لیے میں چاہتی ہوں میرے بیٹے کی نشانی میرے پاس ہو۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر گمسن ہو گئی تھی۔ ماں جی خدا کے لیے آپ ایسی باتیں مت کریں، میرے دل میں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ مسکرا دی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا کرنے لگی کہ تم سدا سہاگن رہو۔ پھر وہ کہنے لگی، بیٹی تم ایسا کرو کہ کچھ سال کے لیے رومان کے ہی پاس چلی جاؤ، تب تک میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی۔ میرے بیٹے رومان کو سرکاری کوارٹر تو مل ہی گیا تھا، تم اس کے پاس جا کر رہ سکتی ہو۔ رومان کو بھی اولاد کی بہت خواہش تھی اور مجھے اپنی ساس سے اس طرح کی بات کی امید نہیں تھی۔ مجھے تو لگا کہ وہ مجھے ہمیشہ میرے شوہر سے دور رکھیں گی اور ان کے پاس جانے ہی نہیں دیں گی، مگر انہوں نے میرے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ میری ساس نے اسی دن رومان کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ مجھے رومان کے ساتھ رہنے کے لیے وہاں بھیج رہی ہے۔ رات میں مجھے رومان کی کال آ گئی، وہ بہت خوش لگ رہے تھے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے میرے جانے کے بعد تم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، جو مما تمہیں میرے پاس بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ میں بھی مسکرا دی۔ وہ کہنے لگی، میں نے جب سے یہ خوشخبری سنی ہے کہ تم میرے پاس رہنے کے لیے آ رہی ہو میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہوں۔ میں کل تک سارے انتظام کر لوں گا اور پھر یہاں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ مجھے یہ سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا میں بہت خوش تھی۔
میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ میری ساس بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شام کو رومان کا فون آنا تھا یہ بتانے کے لیے کہ انتظام پورے ہوئے ہیں یا پھر نہیں۔ جب شام ہوئی تو رومان کے نمبر سے فون آنے لگا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کال اٹھائی تو کسی نے ہیلو کہا، لیکن ہیلو رومان کی آواز نہیں تھی۔ اچانک سے میں گھبرا گئی۔ میں بولی جی کون؟ تو دوسری طرف سے آواز آئی، جی آپ رومان کے گھر سے بات کر رہی ہو؟ میں نے جلدی سے کہا جی میں ان کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ فون پر کچھ دیر کے لیے وہ چپ ہو گئے، پھر ان کی آواز آئی کہ آپ کے شوہر رومان کی شہادت ہو گئی ہے، رومان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سب الفاظ مجھ پر گولی کی طرح آ کر لگے تھے۔ میں ایک دم سے ٹھہر سی گئی تھی۔ میری ساس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے فون لے لیا، پھر انہیں بھی رومان کے شہید ہونے کی بات بتا دی گئی۔ ان کی حالت مجھ سے بھی بہت بری تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، مجھے شہید کی ماں ہونے پر فخر ہے۔ میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں اپنے سبھی بچے اس وطن کے لیے قربان کر دیتی۔ اپنی ساس کا یہ جذبہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بہت ڈر گئی۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بھی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی، مگر میری ساس مجھے رونے سے منع کر رہی تھی اور بولی بہو یہ آنسو چھپا لو، دکھی مت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت تمہارے آنسو دیکھ کر گھبرا جائے اور اپنے شوہر کو وطن کے لیے جان دینے سے روک لیں۔ میں تو ان کا حوصلہ دیکھ کر حیران ہوئی جا رہی تھی۔ پھر میرے رومان کو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ میں خوش تھی کہ میں ایک شہید کی بیوی تھی، مگر میرا جو دل تھا وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس صدمے سے باہر ہی نہیں آ پا رہی تھی۔ میرے شوہر رومان بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی تھی۔ انہوں نے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچایا تھا اور میرے ماں باپ کی لاج رکھی تھی۔ پھر میں کیسے نہ اس انسان سے محبت کرتی۔ میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ میں رومان کے بعد آپ کا سہارا بنوں گی، میں گھر سے نکل کر آپ کے لیے کماؤں گی۔ مگر میرے کمانے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ رومان کی پینشن آنے لگی تھی اور اسی سے گھر کا خرچ چل رہا تھا۔ اب ہم دونوں عورتیں گھر میں مردوں کی طرح گھومتی رہتی تھی، کبھی کبھار ایک دوسرے کے سینے سے لگ کر رو لیا کرتی تھی۔ میری ساس اکثر کہتی کہ کاش رومان کا بچہ ہوتا، وہ تمہاری گود میں کھیل رہا ہوتا تو ہمارے گھر میں اتنی اداسی نہ ہوتی۔ میں بھی یہی سوچتی تھی، کاش رومان جانے سے پہلے مجھے اپنی بارش دے کر جاتے۔ خیر دن یوں ہی گزرنے لگے، میری ان سے اور محبت بڑھنے لگی تھی۔ تب میرے ماں باپ نے مجھے اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا۔ مما نے میری ساس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور یہ بھی کہا کہ آپ میری بیٹی کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں، تاکہ آگے پہاڑ جیسی لمبی زندگی وہ کسی اور کے سہارے کاٹ سکے، کیونکہ کل کو تو ہم بھی مر گئے اور پھر آپ کو بھی اگر کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کو تو لوگ بھیڑ کی طرح نوچ کر کھا جائیں گے۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میری تو اجازت ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ہاں مگر جب میری بیٹی کی شادی کریں تو مجھے بھی ضرور بلانا۔ میری مما بہت خوش ہو گئی تھی، مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا، کیونکہ رومان نے جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ تم میری ماں کا بہت خیال رکھنا۔ میں اپنے مرے ہوئے شوہر کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ میں اپنی ساس کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ مما اور پاپا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر میں ان کے ساتھ نہیں گئی۔ میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے رومان کی بہت سی یادیں تھیں۔ اب میں ہر رات رومان کی تصویروں اور ان کے کپڑوں کو گلے سے لگا کر سوتی اور ان سے ساری رات باتیں کیا کرتی۔ یوں ہی میری زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ اب میری ساس بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے میری خود کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میری ساس بھی مجھے کہنے لگی کہ انیلا تم اپنا بالکل بھی دھیان نہیں رکھتی ہو، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ میں ان کی بات پر ہنس کر ان کی بات ٹال دیتی۔ ایک دن میری ساس کہنے لگی انیلا اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، میری مانو تو دوسری شادی کر لو، تاکہ جب میں مر کر اپنے بیٹے کے پاس جاؤں تو وہ جب مجھے دیکھے تو منہ نہ پھیر لے اور مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ میری بیوی کو کس کے پاس چھوڑ کر آئی ہو۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ کو آپ کے مرے ہوئے بیٹے کی قسم، آپ نے اگر آج کے بعد میری شادی کا نام لیا۔ میری ساس اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی تھی، جی گھبراتا رہتا تھا اور ہر ٹائم مجھے متلی سی آتی رہتی تھی، مگر میں اپنی اس بیماری کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن یہ سب کچھ میری ساس کی نگاہوں سے بچ نہیں سکا۔ وہ کہنے لگی میری بیٹی تم بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، میں تمہاری وجہ سے بہت فکر مند ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ میں نے منع کر دیا، مگر آج تو میری ساس بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔
ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے اور میرا چیک اپ کرنے کے بعد وہ بولی بہت بہت مبارک ہو، آپ تو پریگننٹ ہیں۔ یہ بات سن کر میں اور میری ساس دونوں ہکا بکا رہ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ڈاکٹر دوائیوں کے بارے میں بتاتی رہی اور احتیاط کرنے کا کہتی رہی، مگر میرے پلے تو ان کی کوئی بات نہیں پڑی۔ میرا دماغ تو اسی الجھن میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ خیر ہم دونوں ساس بہو گھر آ چکی تھی۔ سارے راستے ہم دونوں چپ رہے۔ گھر آ کر میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی بیٹی مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، تم اس بچے کے باپ کو فون کر کے بلا لو اور میں تم دونوں کی شادی کروا دوں گی۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی تو تم میری فکر نہ کرنا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنی ساس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی ماں جی رومان میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد تھا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی آدمی سے اپنا رشتہ نہیں بنایا، شاید ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہیں۔ میری ساس مسکرانے لگی اور بولی بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جوان لڑکی ہو، میں جانتی ہوں تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہی ہے، اچھا ہی ہوا کہ تم نے خود ہی ڈھونڈ لیا۔ بیٹی میں تمہیں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں، پھر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں بنا کچھ کہے ہی کمرے میں آ گئی اور قرآن مجید اٹھا کر لے آئی۔ میں بولی کہ اس کتاب پر میں ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ میری زندگی میں رومان کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں آیا۔ اب میری ساس بھی پریشان ہو چکی تھی، وہ کہنے لگی یہ تو بہت فکر کی بات ہے، نہ جانے ہمارے گھر پر کون گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ اب میں اور میری ساس دونوں پریشان ہو چکے تھے۔ میری ساس کہنے لگی بیٹی ہمیں اس مجرم کو ضرور ڈھونڈنا ہے، اسی لیے آج سے نہ تم سونا اور نہ ہی میں سوؤں گی، پھر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ خیر جب رات ہوئی تو میں پلان کے مطابق اپنے شوہر کی تصویر اور کپڑے اپنے سینے پر رکھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ تقریباً رات کے 12 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آدمی میرے کمرے میں آیا ہے۔ میں جلدی سے دونوں آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب مجھے ایک رومال نظر آیا، کمرے کی کھڑکی سے اندر آنے والا آدمی میری ناک پر رکھ کر مجھے بے ہوش کرنے والا تھا، مگر میں اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ سامنے نظر پڑی تو میں بالکل دنگ رہ گئی۔ زمین آسمان کی گردش رک گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میرے سامنے رومان کھڑے تھے۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا اور میری ساس بھی کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بالکل دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر آئی اور رومان کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ جبکہ میں تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ رومان کہنے لگے مما آپ تو جانتی ہیں نا میں ایک جاسوس ہوں، میں وطن کی خاطر دشمنوں کی جاسوسی کرتا تھا۔ جن دنوں میں میری شادی ہوئی تھی تو میرے ایک بڑے افسر کو پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں دشمن گھس آئے ہیں جو ہمارے ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں ماہر جاسوس تھا، اس لیے مجھے واپس ڈیوٹی پر بلوا لیا گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ انیلا کو آپ میرے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، پھر اس لیے مجھے اپنی موت کا جھوٹا ناٹک کرنا پڑا۔ میرے ساتھ جو لڑکا اس مشن میں شامل تھا وہ بیچارہ شہید ہو گیا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور اس کا چہرہ پوری طرح سے جھلس گیا تھا، اس لیے میں نے یہ کہلوا دیا کہ وہ میری لاش ہے، کیونکہ اس مشن پر میرے بچنے کی بھی امید بالکل نہیں تھی اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری لاش بھی آپ کو نہ ملتی۔ میں اپنی طرف سے لاش بھجوا کر جاسوسی کرتا رہا، لیکن میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں اس مشن میں کامیاب ہو گیا اور بچ گیا۔ اب میں واپس آنا چاہتا تھا مگر آپ دونوں سے میں بہت شرمندہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بس پھر میں نے یہ پلان بنایا کہ جب انیلا پریگننٹ ہو جائے گی تو آپ لوگ بچے کے باپ کو تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اور آج ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ مما آپ کو بہت مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹے بہت خوش تھے۔ میری ساس کمرے سے چلی گئی تو رومان میری طرف آئے، مجھ سے مسکرا کر بولے مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں ان پر چیخنے چلانے لگی۔ میں بولی میں نے 10 سال گزارے ہیں بنا کسی سہارے کے، میں نے اپنی زندگی کے 10 خوبصورت سالوں کو غموں کے حوالے کر دیا، کیا یہ کم ہے؟ رومان کہنے لگے انجلی تم بالکل سچی ہو، مگر ایک بار میں نے تمہیں اپنایا تھا جب تم اس زندگی سے ہار بیٹھی تھی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی، اور آج میں گھبرایا ہوا ہوں تو تم بھی مجھے اپنا لو۔ رومان کی اس بات کے بعد میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ میں آج ایک بہت خوبصورت بیٹے کی ماں بن چکی ہوں۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ یہ ٹائم ہم نے بہت سالوں بعد گزارا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے میرے شوہر کو واپس لوٹا دیا۔
اور ان کی غیر موجودگی میں میرے قدموں کو بہکنے سے بھی روک لیا، ورنہ شاید آج میری قسمت میں اتنی خوشیاں نہ ہوتی۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔